Kami Nabi sallallahu alaihi wasallam kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim. Hadir kami di Ramadan मुबारक का महीना चल रहा था। आज इस महीने का आखिरी रोज़ा रखे हुए हैं और अगर अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाअल्लाह हम ईद उल फितर की नमाज अदा करेंगे। अल्लाह ने हमें ये महीना नसीब फरमाया। हमें आपको सोचना चाहिए ये महीने का मेहमान हमारे और आपके बीच में रहा। एक महीने तक इस मुबारक महीने के अंदर हमने और आपने आखिरत की गुजारी की और हमें वहां पर अपने नफ्स का मुहाफा करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ये लोग ईमान लाए हो अल्लाह से डरो वतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, और तुम में से हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए कितनी तैयारी की है। उसने कल जो आने वाली जिंदगी है उसके लिए कितना अपने आप को मुस्तैद और तैयार किया है, ये हर इंसान को सोचना चाहिए। वतक़ुल्लाह लअल्लकुम, अल्लाह से डरो। अल्लाह बहुत ज्यादा बारीक दिल है इंसान की हर बात से। हमें रात को मुहाफा करना चाहिए, अपने आप का जायजा लेना चाहिए कि हमने कितना तरावीह पढ़ा, कितना रोजा रखा। ये रमजान मुबारक का महीना आज हमसे जुदा हो जाएगा। हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस मुक़द्दस महीने के अंदर जो अल्लाह ने हमें बता दिया है, इसके अंदर हमें अपने आप को कितना तैयार किया है। ये मुबारक महीना जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आपको दिया है, ये हमारे लिए चाहता है कि इंसान कैसे रहे। ये महीना हमसे ये चाहता है कि जिस तरीके से एक इंसान पूरा दिन तुलुए फज्र से लेकर के गुरूबे आफताब तक जिस तरीके से एक आदमी एक रोजेदार अल्लाह रब्बुल आलमीन के हलाल करना चीजों को भी हराम करता है के लिए, उसी तरीके से साल के 11 महीने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुदूद की पामानी न करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुदूद बनाया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका जिंदगी गुजारने का हमें सिखाया है, हमें और आपको उस पर अमल करने की जरूरत है। हमें और आपको चाहिए कि हम इस महीने मुबारक के अंदर जितनी भी इबादतें हमने और आपने किया है, रोजा रखा, तिलावत कुरान, जिक्र अज़कार से अपने दिल को हमने नरम रखा, उसी तरीके से साल के 11 महीने की हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिक्र से, उसकी इबादत से, उसके कुरान की तिलावत से हम अपने दिल को, अपने घर को नरम करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया के अंदर किसी मकसद के तहत पैदा किया है। मिसाल के तौर पर अगर इंसान की जिंदगी में कोई मकसद ना हो तो फिर इसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इस माइक का काम है, उसका मकसद ये है कि आवाज को दूर तक पहुंचाना, लोग इस आवाज को सुने, इसके जरिए से आसानी पैदा हो। अगर ये माइक खराब हो जाए तो इसको यहाँ खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक उसी तरीके से हमारी आवाज की जिंदगी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अगर इंसान बनाया है तो हमारी जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अफहसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ऐ मेरे बंदो, क्या तुमने ये समझ लिया है कि हमने तुमको बेकार पैदा किया है? क्या तुमने ये सोच लिया है कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है? तुम दुनिया के अंदर खाने कमाने की बात करने के लिए आए हो?
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. اے انسان تجھے اپنی دولت پر بڑا ناز ہے، اے انسان تجھے اپنی طاقت پر بڑا غرور ہے، اے انسان تو بھول گیا تو پیدا کیسے ہوا تھا. أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. تیرے تخلیق کی شروعات ایک حقیر پانی کے قطرے سے ہوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق ایک حقیر پانی کے قطرے کے ذریعے کی ہے. ثم كان علقة. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیر پانی کے قطرے کو جمع ہوا خون بنا دیا. ثم كان علقة فخلق فسوى. پھر تو 9 مہینے کے بعد اپنی ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا، اپنا خوبصورت شکل و صورت خوبصورت جسم لے کر کے تو دنیا کے اندر آیا. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تجھے 2 آنکھوں کے بجائے 1 آنکھ دے دیتا، تجھے کانا بنا دیتا. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تجھے 2 ہاتھ کے بجائے 1 ہاتھ دے دیتا، تجھے لوئی بنا دیتا اللہ رب العالمین. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو تجھے 2 پیر کے بجائے 1 پیر دے دیتا، تجھے لنگڑا پیدا کرتا. لیکن رب العالمین فرماتا ہے علیہ ذالک ثم كان علقة فخلق فسوى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیر پانی کے قطرے سے ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے علیہ ذالک القادر علی ان یحیی الموتى. وہ انسان جو اللہ حقیر پانی کے قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، وہی اللہ مرنے کے بعد ہمارے ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ کر کے ہمارا حساب کتاب بھی ہو سکتا ہے. زندگی کے مقصد نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی عطا فرمائی ہے اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اے انسانوں، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری زندگی کا ایک عمل اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے. ہمارا شادی بیاہ کرنا، ہمارا بیوی بچوں سے محبت کرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا سب اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں بات کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان رہے ہیں یا نہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں کوٹ کوٹ کر کے بندی ہیں، کیا ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر اپنے آپ کو نیکیوں سے، اپنے نام اعمال کو نیکیوں سے، اجر و ثواب سے ہمیں رات کو سوچنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے اپنی نفس کو. یا یوں ہی ہم نے گھومنے پھرنے ٹہلنے میں اپنے آپ کو اپنا برباد کر دیا اور یہ مہینہ ہم سے ہو گیا. ہمیں رات کو سوچنا چاہیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کہ ہم نے تمہاری پیدائش اس لیے کی ہے، جنات کے ساتھ جن و انس کی، تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. میرے پیارے ساتھیوں، اسلام ہمارے سامنے جو زندگی کا مقصد پیش کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ دن رات نماز میں مشغول رہیں، آپ دن رات قرآن مجید کی تلاوت میں رہیں، آپ سال بھر روزہ رکھیں. اسلام ہمارے سامنے جو زندگی کا مقصد پیش کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے دنیا والوں کو کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. ہر کا مقصد پور جانا نہیں، اللہ قرآن کرنا. روزے کا مقصد دن بھر بھوکا رہنا نہیں، اللہ قرآن کرنا. صدقہ خیرات کا مطلب مال جلانا نہیں، اللہ قرآن کو راضی کرنا. نماز کا مطلب اپنے جسم کی ورزش نہیں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے دنیا والوں کو بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. شاید کہتا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی کے لیے مسلمان، میں اسی کی نمازی. میرے بھائیوں، اگر انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائے تو پھر اس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہر ایک کافر کی زندگی، ایک مشرک کی زندگی کے مقصد ہو سکتی ہے، نہ اس کا کوئی رب ہے، نہ وہ کسی اللہ کو مانتا ہے، پتھروں کے آگے اپنے سر کو جھکاتا ہے، درختوں کی پوجا
اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے وہ اوروں کو معبود سمجھتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ دنیا کے اندر کھا رہا ہے پی رہا ہے مست بنا ہوا ہے لیکن ایک دن وہ کافر بھی اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ کاش تو مسلمان ہوگا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین یہ کافر کلمہ میں اللہ رب العالمین کی بات ہے یہ آرزو کریں گے یہ خواہش کریں گے کہ لو کانوا مسلمین ہے کافر مسلمان ہو ضرور اللہ کہتا ہے نبی اگر یہ کافر دنیا کے اندر کھا رہے ہیں پی رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں مست بنے ہوئے ہیں اور لمبی چوڑی روٹی سے باندھے ہوئے ہیں اور قریب کو اپنا آرام پتہ چل جائے گا میرے بھائی ہماری زندگی کی مقصد یہی ہے لیکن ہم نے آرام میں آج اپنی زندگی کے مقصد کو بھولا ہوا ہے ہماری مائیں بہنیں دنیا کا ہر انسان اپنے زندگی کے مقصد کا کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اگر ہمارا نوجوان اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانتا تو شراب کے اڈوں پر مسلمان نوجوان نہ پایا جاتا اگر ہمارا نوجوان اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانتا تو زنا کے اڈوں پر مسلمان نوجوان نہ پایا جاتا اگر ہمارا نوجوان اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانتا تو لڑکیوں کے چکر میں دن رات موبائل کی بتا لگا رہتا اگر ہمارا نوجوان اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانتا تو شراب کو خیز من النوم کی آواز سننے کے باوجود رمضان المبارک کے مہینے کے اندر مسجدیں یہ کھا لے کر رہتی نوجوانوں سے ہوتی اپنے بستروں پر کھویا رہتا سلام کو خیز من النوم کی آواز سننے کے باوجود آج ہمارا نوجوان اگر ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا تو حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز سننے کے باوجود دکانوں کے اندر چائے خانوں پر بیٹھ کر کے ہوٹلوں کے اندر ان کی برائیاں نہ کیا کرتا اگر ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا صرف نوجوان ہی نہیں دنیا کے جتنے انسان ہیں گاؤں کے جتنے انسان ہیں اپنی زندگی کے مقصد سے آج ہر مسلمان کو پورا ہوا ہے اپنی زندگی کے مقصد کو ہر مسلمان پورا ہوا ہے اور یہ میری مائیں اور بہنیں اگر انہوں نے بھی اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا ہوتا تو ان کے زبان پر شکایت نہ ہوتے ان کے زبان پر جھگلی اور غیبت نہ ہوتی یہ اپنے شوہروں پر لعن طعن نہ کرتی اور دوسروں کی ایشیاں بیان نہ کیا کرتی بیٹھ کر کے میری پیاری ماں اور بہنوں اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو زندگی دی ہے تندرستی سے نوازا ہے آپ اچھا خاصا چل سکتی ہیں بیٹھ سکتی ہیں اپنے آپ کو لائق کاموں سے بچائیں اپنے کاموں اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھیں چغلی اور غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں اللہ رب العالمین کے ذکر میں اللہ رب العالمین کے احکام میں ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو لگانے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں اگر ایک انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے نہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہو ہمیشہ 24 گھنٹہ نماز میں مشغول رہو کنٹینیو روزہ رکھو اس سے بھی ہمیں کو بھر دیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کا نام رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ یہ اپنی بہو کے پاس آتے ہیں حال دریافت کرنے کے لیے پوچھتے ہیں اپنی بہو سے خیریت دریافت کیا بہو نے شکایت کی اور نے کہا کہ کیا بتائیں آپ کا بیٹا دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتا ہے اس کو میرے لیے ظاہر ہی نہیں ہے شکایت کے ہوئے نے کہا حضور نے سمجھ لیا کہ میری بہو کچھ نہیں ہے کو بیٹھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا کہ حضور میرا بیٹا روزانہ دن کے اندر روزہ رکھتا ہے اور رات میں تہجد کی نماز پڑھا کرتا ہے اپنے بیوی کو وہ وقت نہیں دیتا ہے اس کے پاس بیٹھا نہیں ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو طلب کیا بلایا اور کہا لربنا علیک حق اے اللہ تیرے اوپر تیرے اللہ کا بھی حق ہے وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اے اللہ تیرے اوپر تیرے جسم کا بھی حق ہے وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا اے اللہ تیرے بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ تم اللہ رب العالمین کا حق بھی ادا کیا کرو اور اپنے بیوی کا بھی حق ادا کیا کرو یعنی تم کانٹی روزہ رکھا کرو یہ نبی لوگوں کی بات ہے
اور جو تصور کرنا ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کیا اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم باغیچے میں جا کر کے یا گاؤں سے الگ الگ ہو کر کے ایک کٹیا بنا لیں اور اس کے اندر رہیں دن و رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہیں دنیا سے بالکل الگ ہو جائیں اپنے بیوی سے اپنے بچوں سے نہیں ہم دوستوں اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ رمضان ہو جائے جب اذان ہو جائے جبریل علیہ السلام کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکرائے تو تم مسجد کے اندر آؤ اور نماز پڑھ کر کے جاؤ پھر اللہ رب العالمین کا حسن نواز کو حلال دل نواز کو یہ پیارے ساتھی یہ ساتھ پڑھو کب ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دل کی دھڑکن کب بند ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے صحابہ نے زندگی کے وقت کو بچانا وہ ہر حال پر کامیاب رہے لیکن جب ہم نے مسلمانوں نے اپنی زندگی کے وقت کو بلا دیا تو دنیا کے اندر نظر کی تو اللہ کو قبول ہو گئے میرے پیارے ساتھیوں اگر انسان کے اندر اخلاص نہ ہو کوئی عبادت کرتا ہے روزہ رکھتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے بہت ساری عبادتیں کرتا ہے لیکن اگر اس کے اندر ریا موجود ہے تو اس کی عبادتیں وہ صدقہ و خیرات سارے کے سارے ہمارے برباد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تین آدمیوں سے سب سے پہلے جہنم کی آگ بھرائے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس آدمی کو حساب و کتاب کے لیے اللہ رب العالمین بلائے گا وہ قرآن کا دارمی والا قرآن کا عالم قرآن کا قاری جو دنیا کے اندر قرآن پڑھتا ہے لوگوں کو پڑھاتا ہے اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھاتا ہے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بلائے گا اور اس کو اپنی جنت میں یاد دلائے گا اور کہے گا کیا میں نے اس کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں کیا تھا ورنہ جلال کرے گا کہ اللہ یقیناً تو نے ہمیں عالم بنایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سوال کرے گا کہ تو نے اس علم کو کہاں پر خرچ کیا بندہ جواب دے گا اے اللہ میری پوری زندگی اسی میں گزری تھی کہ میں تیرے علم کو تیرے قرآن اور حدیث کے علم کو میں لوگوں میں پہنچایا کرتا تھا اللہ میں تیرے راستے میں دین اسلام کو بنایا کرتا تھا اللہ رب العالمین فرمایا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ دنیا کے اندر تجھے عالم کہیں تجھے مولانا کہیں تجھے حافظ کہیں تیرا مقصد دنیا کے اندر واہوائی کو اتنا تھا اب یہ واہوائی تجھے مل گئی اب تیرا آخرت میں کوئی بدلا حصہ نہیں اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دے گا وہ فرشتوں کی ایک دن کو جہنم میں میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں اپنے دل کو ریا و جمود سے بالکل صاف رکھیں ورنہ ہمارے سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی حیثیت و وقار نہیں ہوگی یہ سب کو بہت کم سمجھائے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دل کی دھڑکن ختم ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ راستہ چلتے ہو ایکسیڈنٹ ہو گیا کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی وقت دنیا سے چلے گئے کیا ان کو پتا تھا کہ آج ہم بائک سے لے کر کے جا رہے ہیں آج ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اور ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اپنے ماں باپ سے اپنے عائشہ و اقربا سے اپنے رشتے دار سے دور ہو جائیں گے کیا ان کو یہ پتا رہتا ہے ہمیں اور آپ کو آخرت کے لیے ہم آپ تیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد کیا ہے جو زندگی کی ہے ہم اس مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے جس دن موت آئے گی جس دن موت کا فرشتہ ہمارے پاس موت کا پیغام لے کر کے آئے گا اس دن انسان اللہ رب العالمین سے مدد مانگے گا اے اللہ تو مجھے ایک بار اور دنیا کے اندر بھیج دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے والا عمل کروں تاکہ میں صدقہ و خیرات کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اپنے دعوت کو اپنے نام اعمال کو نیکی کو دور کروں لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئے گی اللہ انما خیر سبحانہ ہمیں نہیں اب تمہیں دوبارہ مہلت نہیں دیا جائے گا یہ تو تمہارے زبان سے نکلنے والی ایک ایمان ہو گئی بھائیوں اگر انسان کو مرنے کے وقت اگر مہلت دیا جائے تو پھر انسان دنیا کے اندر آ کر کے وہی ناجائز کامیں وہی عیاشیاں اور اپنی من موزی زندگی گزارنا شروع کر دے گا
میرے بھائیوں کو دوستوں ایک سیکنڈ کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موت کا دن بنا دیجیے. لہٰذا روز بات یہ کہ ہم نے زندگی کے مقصد کو پہچانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے 40 سال 60 سال 45 سال 30 سال جو بھی زندگی اللہ ہمارے بتانے ہیں دنیا ہے ہمارے رات کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو کرنے پر ہمیں آپ کو آمادہ کیا ہے ہم اس کام کو کریں اور جن سے روکا ہے ہمیں آپ کو ضروری کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن آیاتکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لو اور جس چیز سے تمہیں روک اس سے گزارو. ہم تمام مسلمانوں کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ہم نے اس ماہوال کے اندر جتنی بھی نیکیاں کی ہیں اسے عبادات کی ہیں رب العالمین کو شر کوئی استعمال رب العالمین تو ہمارے دین گناہ کو معاف فرما. اے اللہ ہم خطاکار ہیں رب العالمین تو ہمارا ستار ہے تو ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دین کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے دین کو صحابہ کی مدد فرما. اے اللہ جو دنیا میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو مقروض ہیں ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما. ہم روزی سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. دنیا کے اندر جہاں مسلمان مارے جا رہے ہیں رب العالمین عطا فرما. ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ تبارک و تعالی وسلم بارک اللہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. قل تعالی